तुम्हारी औकात है कि तुम यशब नूरजई की बीवी बनो, जबकि तुम्हारी औकात तो मेरी कैब बनने की भी नहीं है। सोहन कमाल अपने ही हकारत में डूबे अल्फाज यशब नूरजई को तड़प तड़प कर रुला रहे थे, जबकि वो अध मरी हालत में इस वक्त उसकी बाहों में थी, जो अब यशब के उस बड़े भाई की बीवी थी जो शराब के नशे में धुत उसे मार मार कर उधेड़ चुका था। यशब ने यूनिवर्सिटी में सोहन को पटाने की शर्त लगाई थी। सोहन भी इस अमीरजादे से मोहब्बत कर बैठी, लेकिन शर्त पूरी होने पर वो उसे सबके सामने बुरी तरह धुतकार गया था। उस वाक़ये के बाद वो जैसे यूनिवर्सिटी से गायब हो गई, और यशब जो उसकी मोहब्बत में तब तक पागल हो चुका था उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। लेकिन उसके सर पर 7 आसमान तब गिरे जब उसने सोहन को अपनी भाभी की शक्ल में देखा। सिर्फ एक मर्तबा आंखें खोल दो सोहन, मैं तुम्हें इस अजाब भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिला दूंगा। वो फूट फूट कर रोया। तभी इत्तला मिली उसका भाई कार एक्सीडेंट में मारा गया है। ये लाहौर के मशहूर ज़बाना क्लब का समा था। डिस्को लाइट्स में कानों को चीरती हुई तेज़ आवाज़ में गाना चल रहा था। अफ़ान नूरजई हर 5 मिनट बाद बार टेंडर के पास पहुंच जाता और हराम मलूल का शॉट बनवाकर अपने हलक में उड़ेलता। साथ ही साथ वो स्टेज पर थरकते हुए जिस्मों से अपनी आंखों को खेरा कर रहा था। उसका लिबास, घड़ी, सब कुछ बहुत महंगा था। यहाँ पर बहुत से अमीर ज़्यादा आते थे और हर कोई यहाँ आकर इस नशे में खो जाता था। ये अंदरून लाहौर था जिसकी गलियां बहुत तंग और घर आज़ादी के पहले के थे। इन्हीं घरों में एक घर कमाल हाउस भी था। सेवर कमाल अपनी बेगम रिफ़त और अपनी बेटी हिरा के साथ रहते थे। उनके साथ उनकी बेवा भाभी रिमशा और उनकी बेटी सोहन भी रहती थी। रिमशा बेगम के शौहर अहमद कमाल का इंतकाल कुछ साल पहले ही हुआ था। सोहन, सोहन, रिफ़त बेगम चिल्ला रही थी। सोहन भागती हुई नीचे आई। जी चची, सोहन ने डरते हुए पूछा। कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, तुम्हें नहीं पता दोपहर हो गई है, खाना बनाना है। महारानी को किसी चीज़ का होश ही नहीं है। रिफ़त बेगम गुस्से से बोली। चच्ची, वो अम्मी को दवाई दे रही थी, बस आ ही रही थी। सोहन ने आहिस्तगी से कहा। बस करो, तुम्हारे ड्रामे तो ख़त्म ही नहीं होते। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जल्दी जाओ और जाकर खाना बनाओ, तुम्हारे चचा आते ही होंगे दुकान से। रिफ़त बेगम ने गुस्से से कहा तो वो फ़ौरन से किचन की तरफ बढ़ गई। घर का सारा काम रिमशा बेगम और सोहन ही करते थे, मगर कर कुछ अरसे से रिमशा बेगम की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, जिस वजह से सोहन ही घर का सारा काम करती थी। सेकेंड ईयर के पेपर देकर अपने नताइज का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए वो आजकल फारिग थी। रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ हू का आलम था। डिफेंस के इलाके में एक बंगले में अफ़ान नूरजई डगमगाते कदम के साथ लाउंज में दाखिल हुआ। अशर नूरजई, जो कि पानी पीने के लिए उठे थे, रात के 3 बजे अफ़ान को घर में दाखिल होते देखकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़े और उसके पास से आती हराम मशरूब की बू सूंघकर उसे रख कर थप्पड़ मार दिया। जलील इंसान, तुमने फिर इस हराम शय को मुंह लगाया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्यों माँ बाप की इज्जत को ख़राब करने पर तुले हुए हो? हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने सिगरेट तक नहीं पी, और तुम ड्रिंक करते हो। अशर नूरजई अफ़ान को पे दर पे थप्पड़ मार रहे थे, मगर वो होश में ही नहीं था। वो अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शोर सुनकर लैला और यशब नूरजई भागते हुए आए। बाबा छोड़ दें। यशब ने अफ़ान को और अशर साहब को एक दूसरे से दूर किया और अफ़ान को अपने वज़न पर उसके कमरे तक ले गया। अशर, आप क्या करते हैं? जवान बच्चा है और आप इसको इस बुरी तरह से मार रहे थे जैसे वो 5 साल का बच्चा हो। लैला बेगम ने गुस्सा होते हुए कहा। तुम्हें उसकी हरकतें नज़र आ रही हैं? शर्म नहीं आती? जिस उम्र में उसे बाप का बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए, घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, वो बदतमीज़ जुआरी बनता जा रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे उसे मारना नहीं चाहिए। मगर अशर, लैला बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर अशर साहब फ़ौरन गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ गए। आज सोहन का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट था। अगरचा उसके पास लैपटॉप या फ़ोन नहीं था जिस पर वो चेक कर सकती। वो हिरा के पास गई। हिरा अपने कमरे में बेड पर बैठी हैंड फ्री लगाए गाने सुन रही थी। हिरा, सोहन ने उसे मुखातिब किया। हिरा, सोहन ने दोबारा उसे बुलाया, मगर शायद उसे आवाज़ नहीं गई। सोहन ने डरते डरते हिरा का बाजू हिलाया। हिरा ने एकदम से चौंक कर आंखें खोलीं और सामने सोहन को खड़ा देखकर बेजारी से मुंह बनाया। क्या है, क्यों आई हो? हिरा ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। वो हिरा, मेरा रिज़ल्ट आ गया होगा, प्लीज़ चेक करके बता दो, सोहन ने हकलाते हुए कहा। वो जानती थी कि हिरा उसे पसंद नहीं करती थी, मगर उसके पास इस वक्त कोई और हल भी नहीं था। रोल नंबर बताओ, हिरा ने गुस्से से पूछा।
سوہن نے ڈرتے ڈرتے اپنا رول نمبر بتایا۔ تمہارا نام تو شو ہی نہیں ہو رہا، کہیں فیل ویل تو نہیں ہو گئی؟ ہیرا نے استہزائی انداز میں کہا۔ ٹھیک سے دیکھو ہیرا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوہن نے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا۔ اچانک اسکرول کرتے ہوئے ہیرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے حیرت سے سوہن کی طرف دیکھا۔ تمہاری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، ہیرا نے حیرانی اور صدمے کے انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر سوہن کو یقین ہی نہیں آیا۔ شکریہ ہیرا، رزلٹ نکالنے کے لیے میں امی کو جا کر بتاتی ہوں۔ سوہن خوشی سے بھاگتی ہوئی رمشا بیگم کے کمرے کی طرف گئی، جبکہ ہیرا جل کر رہ گئی، کیونکہ وہ خود تو میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ اسے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ تھی، اور ایک یہ سوہن تھی جو ہر وقت پڑھائی میں اول آتی تھی۔ یشب، اب تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، تم نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوچا ہے؟ اشر صاحب نے یشب سے پوچھا۔ جی بابا، میں نے یونیورسٹی میں فارمز دے دیے ہیں، جہاں سے کال آئے گی وہاں چلا جاؤں گا، یشب نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ گڈ، بس ایسے ہی اپنی پڑھائی پر دھیان دیتے رہو، اشر صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جس پر یشب بھی مسکرا دیا۔ اور وہ نالائق کہاں پر ہے؟ اشر صاحب نے غصے سے لیلا بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اف اشر، کبھی تو عفان کی جان چھوڑ دیا کریں، ہر وقت آپ اسے بس ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ڈی گریڈ ہی کرتے رہتے ہیں، لیلا بیگم نخوت سے بولی۔ اس کی حرکتیں ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے یا اس کی تعریف کی جائے؟ تم مانتی کیوں نہیں ہو لیلا کہ تمہارا بیٹا ایک نشئی ہے، اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے؟ تمہیں میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں، مگر تم ہو کہ اس کو بہت ہلکا لے رہی ہو۔ اشر صاحب لیلا کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ بس بہت ہو گیا، آپ ہر وقت عفان کو کچھ مت کہا کریں، آپ کی اسی بیجا سختی کی وجہ سے وہ اتنا باغی ہوا ہے۔ لیلا بیگم غصے سے کہتی ہوئی میز سے اٹھ گئیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ اشر صاحب اور یشب ان کو افسوس سے جاتا دیکھتے رہے۔ سوہن خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ رمشا بیگم سبزی کاٹ رہی تھی، رفت بیگم، ہیرا اور سرور صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ امی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اتنی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، سوہن نے خوشی سے رمشا بیگم کو بتایا، جس پر انہوں نے اسے ڈھیروں مبارکباد دی اور اس کا سر چوما۔ اللہ تمہیں ایسے ہی کامیاب کرے، رمشا بیگم نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا۔ لو جی، یہ جو تم اتنی بڑی یونیورسٹی میں جانے کا سوچ رہی ہو تو اس کی فیس کون بھرے گا؟ ہاں، تمہارے چاچا کی کیا فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ رفت بیگم نے فوراً سے تیز لہجے میں کہا۔ چچی، میرے اچھے مارکس پر انہوں نے فل اسکالرشپ دی ہے، سوہن نے آہستہ آواز میں کہا، جس پر رفت بیگم تو جل کر ہی رہ گئیں۔ بھائی صاحب، میں کہہ رہی تھی کہ اب سوہن اتنی دور پڑھائی کرنے جائے گی تو اسے فون کی ضرورت ہوگی، رمشا بیگم نے سرور کمال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ ہیرا، جا کر اپنے ابو کا پرانا فون لے کر آؤ۔ رفت بیگم نے فوراً سے بولتے ہوئے ہیرا کو بھیجا۔ وہ پرانا بٹنوں والا فون لے کر آئی جس پر صرف بات ہی ہو سکتی تھی۔ ہیرا نے وہ فون سوہن کو پکڑا دیا اور سوہن ماں کا منہ دیکھ کر رہ گئی، جنہوں نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کلب میں تیز میوزک چل رہا تھا، کچھ لوگ اسٹیج پر مگن تھے اور کچھ لوگ حرام مشروب کو اپنے اندر اڈیل رہے تھے۔ عفان بھی معمول کی طرح ڈرنک کر رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کی طرف آئی۔ عفان نے ایک نظر اس پر ڈالی جس نے مختصر لباس پہنا ہوا تھا۔ ہائے، میرا نام سوزی ہے، اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ عفان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ عفان۔ عفان نے ایک اور شاٹ اپنے اندر اڈیلتے ہوئے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سوزی کو دیکھ کر کہا۔ گڈ نیم، میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، تم اکیلے کھڑے ہو؟ سوزی نے اس کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا تم سوزی کے ساتھ آنا چاہو گے؟ سوزی نے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عفان کے سر پر نشہ چڑھ چکا تھا، وہ فوراً سے سوزی پر جھکنے لگا، جب سوزی نے بیچ میں ہی اسے روک دیا۔ ایسے نہیں، بدلے میں مجھے بھی تو کچھ چاہیے، سوزی نے عفان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ عفان نے مسکرا کر اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور سوزی کی طرف بڑھائی، اور سوزی مسکرا کر عفان کو اپنے ساتھ کلب کے اندر بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ سوزی جیسی لڑکیوں کا کام ہی امیر زادوں سے پیسے ایٹنا تھا۔ آج سوہن کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی محنت اور کوششوں کے بعد آخرکار اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ گورنمنٹ اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکی اتنے سارے لوگوں میں آ کر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے BS انگلش میں داخلہ لیا تھا۔ وہ پوچھتے پاچھتے اپنی کلاس میں پہنچ گئی۔ نئے اسٹوڈنٹس کے آنے پر ریگنگ بھی بہت ہو رہی تھی، مگر شکر تھا کہ وہ بچ گئی تھی۔ اس کی کلاس میں ساری
لڑکے اور لڑکیاں کافی اچھے گھرانوں سے تھے اور ماڈرن تھے، جبکہ وہ مڈل کلاس اور دبوسی لڑکی تھی، ہمیشہ لڑکیوں والے اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکی کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ سب وہاں لڑکیاں جینس پینٹ پہن کر آئی ہوئی تھیں، جبکہ وہ شلوار قمیص پر شال پہن کر آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹیچر آئے اور سب کا تعارف ہوا۔ 3-4 کلاس لینے کے بعد وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں آئی۔ اسے یہ نیا ماحول اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پر امید تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرے گی۔ یشب، جس کی آتے ہی لڑکوں سے دوستی ہو گئی تھی، گراؤنڈ میں بیٹھا اپنے دوستوں سے گپ شپ کر رہا تھا۔ اس نے MBA میں ایڈمیشن لیا تھا۔ آج اس کا بھی پہلا ہی دن تھا۔ وہ لوگ بات کر رہے تھے جب اس کے ایک دوست نے گراؤنڈ میں بیٹھی سوہن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھ یار، اس لڑکی کو کیسے باجی بن کر آئی ہوئی ہے۔ یشب کے دوست ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے اس کا بھی آج پہلے ہی دن ہے۔ ایک لڑکے نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، ہاں، انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہے، میری بہن کی کلاس میں ہی ہے، یشب کے دوست عمر نے بتایا۔ اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ لڑکوں سے 100 فٹ دور ہی رہے گی، کسی لڑکے کے لیے اسے پٹانا بہت مشکل ہوگا، ارتضیٰ نے اپنی تھوڑی مسلتے ہوئے کہا۔ کسی کے لیے مشکل ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ یشب کے لیے کام بالکل مشکل نہیں ہوگا، عمر نے ارتضیٰ کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا، جبکہ یشب نے ان دونوں کو گھورا۔ تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ لڑکی بالکل میرے ٹائپ کی نہیں ہے، یشب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بات ٹائپ کی نہیں ہے، مگر اسے چیلنج سمجھ لے۔ اگر اس باجی نے تجھ سے دوستی کر لی تو ہم مان جائیں گے کہ تو واقعی لڑکیوں کا کرش رہا ہے۔ یشب نے اپنے دوستوں کو پھڑیاں مارتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بچپن سے ہی لڑکیوں کا کرش ہے۔ اس کی اسی بات کو نشانہ بناتے ہوئے ارتضیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اگر یہی لگتا ہے تو میں تم لوگوں کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس باجی سے دوستی بھی کر کے دکھاؤں گا، اور اسے اپنے پیار میں پاگل بھی، یشب نے آئی بروز اچکاتے ہوئے کہا۔ سوہن گراؤنڈ میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ وہ روز کا کام روز ہی ساتھ کرنا چاہتی ہے تاکہ آخر میں مسئلہ نہ ہو۔ یشب نے اسے اکیلا دیکھا تو فوراً اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو مس، آئی ایم یشب، یشب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سوہن نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یشب کو سراسر ہی اپنی بے عزتی لگی۔ اسے آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا تھا، مگر یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی سرپھری تھی۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اگر کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتائیے گا، ہمارے ڈپارٹمنٹس الگ ہیں مگر مائنر سبجیکٹ تو سب کے ہی سیم ہیں۔ یشب نے اپنی بات شروع کرنی چاہی، مگر سامنے والے کی طرف سے نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ آپ کا نام؟ یشب دوبارہ بولنے ہی لگا تھا کہ سوہن غصے سے اپنی کتابیں اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ مڑ کر دیکھا جہاں اس کے دوست اس پر ہنس رہے تھے۔ تمہاری اکڑ نہ توڑی تو میرا نام بھی یشب نورزئی نہیں، یشب غصے سے کہتا ہوا یونیورسٹی سے نکل گیا۔ معمول کا دن تھا۔ یونیورسٹی میں چہل پہل تھی۔ سوہن اپنی کلاس سے فارغ ہو کر واش روم کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور دھواں ہی دھواں بھرا ہوا تھا۔ سوہن کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی جب میل واش روم سے یشب نکلا اور سوہن کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس سے بھی ساری صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس قدر دھواں کہاں سے آ رہا ہے۔ مس سوہن، آپ ٹھیک ہیں؟ یشب نے اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھوں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ یشب نے اس کا بیگ سنبھالا اور اسے سہارا دے کر آگے بڑھا۔ یشب جیسے ہی سوہن کو سہارا دے کر آگے بڑھا، ڈپارٹمنٹ میں بہت بری طرح سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے گرل سے نیچے جھانکا تو سب لوگ افراتفری میں بھاگ رہے تھے۔ اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی۔ اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی لفٹ بھی نہیں تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے باہر نکلے۔ آگ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور دھوئیں سے الگ طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیسے آگ لگ گئی تھی۔ سوہن، آپ کو تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، یشب نے سوہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے پریشانی سے یشب کی طرف دیکھا۔ جو بھی کرنا تھا وہ ایک لمحے کے اندر کرنا تھا۔ یشب نے سوہن کو اپنے سینے سے لگایا اور فوراً سے دروازے کو بھاگتے ہوئے پار کیا اور باہر کی طرف گرے۔ سوہن زمین پر گری تھی اور یشب اس کے مقابل گر گیا تھا۔ اس نے سوہن کو بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اسے اپنی پناہ میں محفوظ کر کے وہ دروازہ پار کر گیا تھا۔ اسی وجہ سے سوہن کو اتنی چوٹ نہیں آئی تھی، مگر یشب کے بازو ہاتھ بری طرح سے جل گئے تھے اور وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ یشب، آپ ٹھیک ہیں؟ سوہن روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ سوہن بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف گئی اور کسی کو مدد کے لیے بلا کر لائی اور انہوں نے مل کر یشب کو ہاسپٹل پہنچایا۔ یشب کو فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ بری طرح سے جلے تھے اور اس کے چہرے پہ بھی کچھ جلنے کے نشان تھے۔ اشر نورزئی اور ان کی بیگم لیلا ICU کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ اشر صاحب فوراً ان کی طرف لپکے۔
ڈاکٹر میرا بیٹا کیسا ہے؟ اشر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ ہی از فائن، کچھ جلنے کے نشان ہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ سرجری کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ وقت میں دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اشر صاحب کا کندھا تھپتھپایا اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اشر صاحب اور لیلا بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سوہن جب سے یونیورسٹی آئی تھی وہ بہت گمسم اور پریشان سی تھی۔ نہ جانے یہ شب کیسا ہوگا۔ اس کے پیچھے ہاسپٹل بھی نہیں جا پائی تھی کیونکہ پیچھے چچی نے طوفان اٹھا لینا تھا۔ سوہن اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ ہیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ سوہن میرا یہ سوٹ سی دو۔ ہیرا نے اپنا سوٹ سوہن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ سوہن نے اداسی سے اس سوٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ہیرا کے سوٹ سیتی رہتی تھی مگر اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری بار اپنا سوٹ کب سیا تھا۔ اس سے تو زیادہ تر ہیرا کی اترن ہی پہننے کو ملا کرتی تھی۔ سوہن کی تمام سوچوں کا رخ صرف یشب کی طرف ہی تھا۔ کیسے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سوہن کو بچایا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس کی ڈھال بنا تھا، کسی نے اس کی حفاظت کی تھی۔ سوہن کے لیے الگ سا احساس تھا۔ سوہن اگلے کئی دن یونیورسٹی گئی مگر یشب یونیورسٹی نہ آیا۔ ڈاکٹرز نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا مگر سوہن اس کے یونیورسٹی نہ آنے پر پریشان تھی۔ ہر روز اس کی نگاہیں یشب کو ڈھونڈ رہی ہوتی مگر ناکام لوٹ کر وہ واپس گھر چلی جاتی۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی مشکور تھی کہ اس نے اس کی جان بچائی، اس کی اتنی مدد کی۔ ایک ہفتے بعد جب وہ میتھ کی کلاس لے رہی تھی تو یشب کلاس میں داخل ہوا۔ چونکہ دونوں ہی فرسٹ سیمسٹر میں تھے اس لیے مائنر کی کلاسز ایک ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ یشب کلاس میں داخل ہوا اور کونے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوہن نے اسے دیکھا مگر یشب نے اپنے آپ کو مصروف ظاہر کیا۔ کچھ ہی دیر بعد کلاس میں ٹیچر آ گئے اور لیکچر دینے لگے۔ 1 گھنٹے کی کلاس لے کر جب سب باہر نکلے تو یشب بھی باہر کی طرف بڑھا۔ سوہن بھاگتے ہوئے یشب کے پیچھے گئی۔ یشب یشب سوہن نے یشب کو پکارا۔ یشب اس کی آواز سن کر پلٹا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کچھ جگہ پر نشان تھے اور بازو پر بھی جلنے کے نشان تھے مگر اب وہ کافی حد تک بہتر تھا۔ اس کے پلٹنے پر ایک پل کے لیے سوہن بوکھلا گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سوہن نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں اب کافی بہتر ہوں، یشب نے سوہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ یشب، میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ آپ کا احسان نہیں چکا سکتی کہ آپ نے جس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا سوہن، میری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یقیناً آپ کی مدد کرتا۔ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا خود کا رکھتے ہیں، یشب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر سوہن کو احساس ہوا کہ وہ واقعی خوش اخلاق انسان تھا۔ اس نے سوہن کی جان بچانے کے باوجود ایک بار بھی جتایا نہیں۔ جانے مگر سوہن کو بہت الگ سا احساس ہوا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے سوہن کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بھی اہم ہے، ورنہ اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی ماں اور وہ چچی اور ہیرا کے طعنے تشنے کے ساتھ خاموشی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ یشب نورزئی نے اچانک اس کی زندگی میں آ کر تہلکہ مچا دیا تھا اور سوہن کو اپنا دل دغا کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اس دن کے بعد سے یشب اور سوہن میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کی پڑھائی میں مدد بھی کرتے تھے مگر اس سب میں سوہن کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا گیا۔ یشب کا اس کا خیال رکھنا، خوش اخلاقی سے بات کرنا، وہ سب سوہن کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے سوہن کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ خاص ہے اور سوہن کا دل یشب کے نام کی مالا جپنے لگا تھا۔ معمول کی طرح عفان آج بھی کلب میں تھا مگر آج وہ ڈرنک کرنے کے ساتھ ساتھ سوزی کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سوزی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کو دیکھ کر عفان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فائنلی تم آ ہی گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، عفان نے سوزی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تم میرا انتظار کر رہے تھے، ورنہ ہر بار مجھے ہی انتظار کرنا پڑتا ہے تمہارا، سوزی نے ناراض لہجے میں کہا۔ عفان نے سوزی کو کمر سے تھاما اور آگے کی طرف بڑھنے لگا جب سوزی نے اسے روک دیا۔ آج میرا موڈ نہیں، سوزی نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ جب میں ساتھ ہوں گا تو موڈ بھی بن جائے گا، عفان نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا جبکہ اس کی بات پر سوزی نے کہکہا لگایا۔ کچھ لوگ حرام حلال کی تمیز کو بھول کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے کیے کا انہیں ایک ایک حساب دینا ہوگا۔
اشر صاحب غصے سے دروازہ کھول کر عفان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تم نے اس گھر کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کوئی گھر ہے یا ہوٹل؟ اشر صاحب غصے سے عفان کے سر پر جا کر دھاڑے۔ عفان جو صبح کے 6 بجے لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گیا تھا، اشر صاحب کے چیخنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈ، کیوں اتنا چلا رہے ہیں؟ عفان غصے سے بولا۔ میں چلا رہا ہوں؟ ساری رات کہاں تھے؟ بتانا پسند کرو گے؟ اشر صاحب نے غصے سے عفان کو گھورتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا۔ ڈیڈ وہ میں دوستوں کے ساتھ تھا، عفان نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ کون سا دوست؟ کس کے ساتھ تھے؟ بتانا پسند کرو گے؟ اشر صاحب غصے سے دھاڑے۔ شور سن کر لیلا بیگم بھی آ گئیں۔ وہ اس سب کے روز کے تماشے سے تنگ آ چکی تھی۔ نہ عفان سدھر رہا تھا اور نہ اشر صاحب کا غصہ کم ہوتا تھا۔ لیلا بیگم اشر صاحب کو سمجھا کر عفان کے کمرے سے لے کر اسٹڈی میں گئی۔ کبھی تو اشر صاحب تحمل سے کام لے لیا کریں، لیلا بیگم نے ناراضگی سے اشر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تحمل سے کام لوں؟ تم دیکھ نہیں رہی ہو اس کی حرکتیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ آج کل ایک لڑکی کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے؟ اس کی صحبت بہت خراب ہو چکی ہے، اشر صاحب نے افسوس سے کہا۔ میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں کہ آپ اس کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر میرے پاس ایک حل ہے، لیلا بیگم نے اشر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کیا؟ اشر صاحب نے پرتجسس نظروں سے لیلا بیگم کی طرف دیکھا۔ آج سوہن کا چوتھے سیمسٹر کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ کافی دن سے اداس تھی کیونکہ یشب اپنی کلاس فیلو نادیہ کے ساتھ کافی دکھائی دیتا تھا۔ اسے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یشب سے اپنے دل کی بات کہہ دے گی۔ یشب جو اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر سوہن اس کی طرف بڑھی۔ یشب، سوہن نے اسے پکارا۔ اسے دیکھ کر یشب بھی حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں بولو سوہن۔ کچھ پل کے لیے تو سوہن تذبذب کا شکار ہو گئی تھی کہ کیسے بولے، مگر پھر اس کے ساتھ کھڑی نادیہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی پھوٹنے لگیں۔ یشب، آئی لو یو، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، سوہن نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سوہن کی بات پر سب ہوٹنگ کرنے لگے اور یشب کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ یشب نے زوردار قہقہہ لگایا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری اوقات ہے کہ تم یشب نورزئی کی بیوی بنو، جبکہ تمہاری اوقات تو میری نوکر بننے کی بھی نہیں ہے، سوہن کمال۔ یشب نے اس کی سب کے سامنے بری طرح تذلیل کی۔ سوہن کی آنکھوں سے بل بل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک پل کو یشب کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ کیسا حل؟ اشر صاحب حیرانی سے لیلا بیگم کو دیکھ کر بولے۔ میں جانتی ہوں کہ عفان کی صحبت اچھی نہیں ہے اور وہ غلط عادات میں پڑ گیا ہے، مگر اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ لیلا بیگم نے اشر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کیا؟ شادی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے لیلا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی؟ اشر صاحب نے حیرت سے لیلا بیگم کو دیکھا۔ آپ سمجھ نہیں رہے اشر، جب اس کی بیوی آ جائے گی تو بند کر رہ جائے گا یہ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بزنس میں بھی پھر دلچسپی لینے لگے گا اور زیادہ تر گھر میں ہی اپنا وقت گزارے گا، اور پھر جب بچے ہو جائیں گے تو وہ بالکل سدھر جائے گا، لیلا بیگم نے اشرف صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں لیلا، مگر عفان سے شادی کرے گا بھی کون؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ عفان کی کیا مصروفیات ہیں، کوئی اپنی بیٹی کیوں دے گا؟ اشر صاحب نے افسوس سے لیلا بیگم کو دیکھ کر حقیقت واضح کی۔ میں اپنے سرکل سے کوئی لڑکی لانے بھی نہیں والی، کیونکہ میں جانتی ہوں ہمارے سرکل سے جو لڑکی ہوگی وہ بالکل بھی دبے گی نہیں اور الٹا بدتمیزی کرے گی۔ میں مڈل کلاس گھرانے سے لڑکی لے کر آؤں گی تاکہ وہ عفان کو سنبھال بھی لے گی اور ہمارے گھر کو جوڑ کے بھی رکھے گی۔ لیلا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، اشر صاحب نے ان کی بات پر متفق ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں رشتے والی کو کہتی ہوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ دکھائے، لیلا بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سوہن جیسے ہی گھر پہنچی، گھر میں لوگوں کا ہجوم اور رش دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا۔ سب لوگ اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے گلے لگا کر رو رہا تھا اور کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر بڑھی اسے چارپائی نظر آئی اور اس کے پاس ہی رفت بیگم اور ہیرا دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ سرور صاحب بھی غمگین تھے۔ سوہن جیسے ہی اندر گئی، رفت بیگم اسے دیکھتے ہی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئیں۔ ہائے میری بچی سوہن، تیری ماں رمشا بالکل میری بہنوں جیسی تھی، دیکھ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، رفت بیگم نے روتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات پر سوہن کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی چارپائی کی طرف بڑھی
اور جب چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم پیچھے اپنے قدم لے گئی۔ اس کی زبان گویا سلب ہو گئی تھی، اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ہیرا اور رفعت بیگم سوہن سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھیں۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی، اس کی محبت کرنے والی ماں اب نہیں رہی تھی، وہ بے آسرا ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ میت اٹھانے لگے تو سوہن ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی غم میں گزر گئے۔ سوہن نہ کچھ بولتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی۔ شروع میں تو اسے ہیرا کھانا دے جاتی تھی، مگر پھر رفعت بیگم نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کیے اور اسے پھر سے کچن کی ذمہ داریوں پر لگا دیا۔ یہ کیا تم سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ بھول گئی ہو کیا؟ اگر تم کام نہیں کرو گی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا؟ میری تو ہڈیوں میں جان نہیں ہے، اور ہیرا میری بیٹی کاموں کے لیے نہیں بنی۔ رفعت بیگم نخوت سے کہہ کر بولی اور وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ سوہن اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اس کے پاس اب اپنے غم بانٹنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس گھر میں بھی کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، صرف رفعت بیگم اسے مشکل سے برداشت ہی کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کی زندگی میں آگے کیا لکھا ہوا تھا، مگر اس نے اب اپنے آپ کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے سوہن یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ پہل تو یشب اس بات کو اگنور کر رہا تھا، مگر وہ اسے بزدل نہیں سمجھتا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی کہ اب یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ یشب کو احساس ہوا کہ اس نے اس دن اس کی بہت بے عزتی کی تھی، اسے سب کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اپنے دوستوں کی شرط پر اس نے کیا کر دیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اس کی ماں نے تو اسے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، مگر اس نے ایک فضول سی شرط پر یہ کیا کر دیا تھا۔ ملال اور رنج نے اسے آ گھیرا تھا، وہ اپنے ضمیر کو بار بار جھٹک رہا تھا، مگر اسے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ یشب نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب سوہن واپس یونیورسٹی آئے گی تو وہ اس سے معافی مانگے گا۔ وہ جب تک اسے معاف نہیں کرے گی وہ تب تک اس سے معافی مانگتا رہے گا۔ اور کتنی دیر ہے سوہن؟ کب لاؤ گی میری چائے؟ رفعت بیگم غصے سے پھنکارتی بولی۔ سوہن چائے لے کر آئی تو دروازے پر بیل بجی۔ جا کر دیکھ کر آؤ کون آیا ہے، رفعت بیگم نے تیز نظروں سے سوہن کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر واپس آئی تو اس کے ساتھ رشتہ کروانے والی خاتون سلمیٰ تھی، جو کہ لوگوں کے رشتے کرواتی تھی۔ سوہن تم اپنے کمرے میں جاؤ، رفعت بیگم نے اسے فوراً نظروں سے اوجھل کرنا چاہا اور سلمیٰ کو اپنے پاس بٹھایا۔ کیوں آئی ہو تم سے ایک اچھا ڈھنگ کا رشتہ تو دکھایا نہیں جاتا؟ کب سے کہا تھا میں نے کہ ہیرا کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈو، مگر تم ہو کہ ایک اچھا رشتہ نہ ڈھونڈ پائیں اور پیسے لینے کے لیے سب سے آگے ہوتی ہو، رفعت بیگم نے اسے ذلیل کرتے ہوئے کہا، جس پر سلمیٰ بیگم کا منہ بن گیا۔ ارے رفعت بیگم، ایسا رشتہ لے کر آئی ہوں کہ تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، سلمیٰ بیگم نے رفعت کو خوشامد بھرے انداز میں کہا۔ کیا واقعی میں؟ رفعت بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں سچ میں، مگر پیسے میں اپنی مرضی کے لوں گی، سلمیٰ نے ہاتھ نچا کر کہا، جس پر رفعت بیگم نے غصے سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ہاں لے لینا، پہلے رشتے کا تو بتاؤ، رفعت بیگم نے نخوت سے کہا۔ ارے ایک بڑی میم ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، انہیں ایک سادی اور کم گو لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، جو بالکل اللہ میاں کی گائے ہو، کوئی زبان نہ چلائے آگے سے، بس ان کا بیٹا شرابی اور عیاش طبیعت کا ہے، مگر بہت پیسے والے ہیں۔ سلمیٰ نے رفعت بیگم کو دیکھ کر کہا، تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک شرابی سے کیوں کروں گی؟ پیسے والے ہیں تو میں کیا کروں؟ اپنی بیٹی کی زندگی برباد تو نہیں کر سکتی؟ تو پاگل واگل تو نہیں ہوگی؟ کیسا رشتہ لے کر آئی ہے؟ رفعت بیگم غصے سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ارے میری بات تو سنو، لڑکی کی ماں بہت پیسے والی ہے اور وہ بدلے میں پیسے دینے کو بھی تیار ہے، اور میں ہیرا کی نہیں تمہاری اس چھوٹی والی سوہن کی بات کر رہی ہوں۔ اس کا رشتہ کر دو، بدلے میں تمہیں اچھی خاصی رقم بھی ملے گی، اس سے پھر تم اپنی بیٹی ہیرا کی اچھی جگہ شادی کر دینا۔ ویسے بھی تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم سوہن کو اپنے سر سے اتارنا چاہتی ہو، تو اس کا سب سے اچھا حل یہی ہے، سلمیٰ نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ رفعت بیگم بھی سلمیٰ کی بات سنتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ٹھیک ہے سلمیٰ، تم لڑکے والوں کو لے آؤ، باقی کا کام میں خود دیکھ لوں گی، رفعت بیگم نے شیطانی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ یشب اپنے دوستوں سے مل کر رات کو گھر واپس آیا تھا اور وہ گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اشر صاحب کو پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ یشب نے اشر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا میری ایک اہم میٹنگ امریکہ میں ہے 2 دن بعد، مگر جس طرح کی عفان کی حرکتیں ہیں میں اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ میری نظر رکھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ
آج کل وہ وقت پر گھر آ رہا ہے، اگر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوا نا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے، اس لیے میں پریشان ہوں کہ میٹنگ کا کیا کروں۔ اشر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ تو ڈیڈ آپ کسی اور کو بھیج دیں اپنی جگہ، کسی اپنے خاص بندے کو بھیج دیں جو وہاں پر میٹنگ سنبھال لے، یشب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ یشب کی بات پر اشر صاحب نے یشب کی طرف دیکھا۔ بیٹا کیا تم چلے جاؤ گے میٹنگ اٹینڈ کرنے؟ اشر صاحب نے التجائی انداز میں یشب کی طرف دیکھا۔ بابا میں؟ لیکن مجھے تو میٹنگ کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، یشب نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم میرا خون ہو، مجھے یقین ہے کہ تم سب سنبھال لو گے، پلیز اپنے باپ کی بات مان لو۔ اشر صاحب نے پر امید نظروں سے یشب کی طرف دیکھا، جس پر وہ انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چلا جاؤں گا آپ کی جگہ، یشب نے مسکرا کر کہا، جس پر اشر صاحب نے فخری انداز میں اسے گلے لگایا۔ میرا شیر، اشر صاحب اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولے۔ لاؤنج میں لیلا بیگم اشر صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سامنے رفعت بیگم، سرور صاحب اور سلمہ بیٹھے ہوئے تھے جب سوہن چائے لے کر آئی۔ یہ ہماری بیٹی سوہن ہے، بہت ہی پیاری بچی ہے، سب کام کرنا جانتی ہے اور پڑھائی میں بھی بہت تیز ہے، اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے۔ رفعت بیگم، جنہوں نے آج تک کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، لیلا بیگم کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، اور رفعت بیگم کے منہ سے تعریفیں سن کر سرور صاحب اور سوہن بھی حیران تھے۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، ہم سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیلا بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اشر صاحب نے بھی ان کی تائید کی، انہیں بھی سوہن کافی پسند آئی تھی۔ جی جی بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رفعت بیگم نے اپنی رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے، 2 دن بعد جمعہ ہے، ہم جمعے کو سادگی سے نکاح کر کے لے جائیں گے، لیلا بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھتے ہوئے کہا، جس پر رفعت بیگم کے چہرے پر بھی خوشی کی چمک کم نہیں ہو رہی تھی۔ لیلا بیگم اور اشر صاحب دروازے کی طرف بڑھے تو رفعت بیگم انہیں باہر تک چھوڑ کے آنے کا کہتے ہوئے باہر کی طرف گئی اور فوراً لیلا بیگم کے پاس پہنچی۔ وہ آپ کتنی رقم دیں گی؟ رفعت بیگم نے خاموشی سے لیلا بیگم سے پوچھا۔ اتنی کہ آپ نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، لیلا بیگم مغرور سی کہتی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ رفعت بیگم خوشی سے نہار ہی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے یہ پیسے والی بات اور عفان کی اصلیت سرور صاحب اور سوہن سے چھپا لی تھی۔ سوہن اپنے کمرے میں خاموش سی بیٹھی تھی، یشب کے تذلیل کرنے پر اس کا دل بس اب خاموش تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش ہے یا غمگین۔ رفعت بیگم نے تو اس سے ایک بار نہیں پوچھا کہ وہ کیا اس رشتے سے راضی ہے، وہ بس اسے اپنے سر سے اتارنا چاہتی تھیں۔ رمشا بیگم کے ہوتے ہوئے وہ بس اسے برداشت کر رہی تھیں، اور رمشا بیگم کے جاتے ہی وہ اسے اپنے سر سے بوجھ کی طرح پھینکنا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے ان کی بات ماننے کے علاوہ۔ ایک خاموش آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر چہرے پر بہہ گیا، اسے اس وقت اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ یشب جو آج ہی امریکہ پہنچا تھا، یہاں پر اس وقت رات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے والد کا خاص آدمی بھی آیا تھا جو کہ اس کی میٹنگ میں مدد کرنے والا تھا۔ وہ فریش ہو کر جیسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹا، اس کے سامنے وہ بھوری نم آنکھیں آ گئیں، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا تھا؟ سوہن کی نم آنکھیں اس کے چہرے سے جیسے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، اس کے دل میں گلٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا، اس کا دل بے چین تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ یونیورسٹی بھی تو نہیں آئی تھی اور اس کے بارے میں وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں، میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ لڑکی کیوں بار بار میرے خیالوں میں آتی ہے، کیوں آخر وہ میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے؟ یشب نے غصے سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، اور دراز میں سے سلیپنگ پل لے کر گلاس کے ساتھ اپنے حلق کے اندر اتاری۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ کیا مام ڈیڈ، آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کیسے کسی سے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بالکل منظور نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، اپنی مرضی کی لڑکی سے، عفان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اشر صاحب نے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو نا، وہ ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے، اور تم تو شکر مناؤ کہ اتنی اچھی لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو، اشر صاحب نے غصے سے کہا۔ عفان حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے ان کی طرف دیکھے گیا۔ میری بات سن لو عفان، اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، اشر صاحب نے غصے سے کہا، جب ان کے دائیں طرف ایک تکلیف سی اٹھی اور وہ فوراً زمین پر گرنے لگے۔ جب عفان اور لیلا بیگم نے انہیں سنبھالا اور فوراً ہسپتال لے کر گئے، انہیں انجائنا کا اٹیک آیا تھا اور ان کی حالت اب بہتر تھی، مگر ان کی حالت دیکھ کر عفان ڈر گیا تھا اور رشتے پر راضی ہو گیا تھا، جس پر لیلا بیگم اور اشر صاحب مطمئن تھے۔
جمعے کا دن تھا، سادہ سے سفید لہنگے میں سر پر گولڈن چنری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی شادی بہت عجیب سی ہو رہی تھی، نہ کوئی ہلا گلا نہ کوئی شور شرابہ۔ کچھ دیر بعد رفعت بیگم اور ہیرا اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے جہاں سب بیٹھے تھے، اور نہایت ہی سادگی سے اس کا نکاح ہوا اور وہ عفان نورزئی کی زوجیت میں دے دی گئی۔ اس نے ابھی تک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، دیکھ لیتی تو اضطراب کا شکار ہو جاتی۔ جس طرح وہ غصے میں بیٹھا تھا، نکاح ہوتے ہی عفان سب سے پہلے گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا، اور پھر لیلا بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو سوہن کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ اشر صاحب بھی گاڑی کی طرف بڑھے اور لیلا بیگم نے چپکے سے کونے میں جا کر رفعت بیگم کو 10 لاکھ کی رقم پکڑائی۔ یہ لو، تمہاری اوقات سے زیادہ ہی ہے، لیلا بیگم نے مغرور لہجے میں کہا، مگر رفعت بیگم کو ان کے لہجے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کا مطلب صرف پیسوں سے تھا جو ان کو مل چکے تھے۔ یشب یہاں پر الگ ہی کشمکش کا شکار تھا، اسے رہ رہ کر سوہن کی یاد ستاتی تھی۔ وہ پہلے پہل تو یہی سمجھتا رہا کہ شاید اس کا گلٹ ہے جو اسے بے چین کرتا ہے، مگر سوہن کی وہ آنسو بھری آنکھیں اس کے دل پر حاوی ہو چکی تھیں۔ انہی آنکھوں نے اس کا چین و قرار لوٹ لیا تھا، وہ آنکھیں اسے رات کو سونے نہیں دیتی تھی۔ یشب نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس جا کر ضرور سوہن کو ڈھونڈے گا۔ موم، ڈیڈ، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ یشب جو آج میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ گیا تھا، مسکراتے ہوئے اشر صاحب اور لیلا بیگم کی طرف بڑھا، مگر پیچھے عفان کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے زور کا جھٹکا لگا۔ وہ سوہن تھی۔ اسے دیکھ کر یشب کو کچھ لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ موم، ڈیڈ، یہ سب؟ یشب نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوہن کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ بیٹا، یہ تمہاری بھابھی ہے، تمہاری موم کو بہت پسند آ گئی تھی، اس لیے جھٹ پٹ سادگی سے نکاح کر دیا۔ ہم جانتے ہیں تم ناراض ہوگے کہ ہم نے تمہارے بغیر ہی نکاح کر دیا، مگر تمہاری موم کو بہت جلدی تھی۔ یشب کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کے بھائی کی بیوی بن چکی تھی۔ قسمت نے اس کی غلطی کی اسے کڑی سزا دی تھی۔ ایک آنسو انجانے میں اس کی آنکھ سے نکلا اور وہ فوراً وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ سوہن بھی یشب کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ اپنے بھائی کو کوئی غلط بات اس کے بارے میں کہہ دیتا تو وہ کیا کرتی؟ وہ بھی انہیں وسوسوں کا شکار تھی جب لیلا بیگم نے پکارا، سوہن، تم تھک گئی ہوگی بیٹا، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑاؤں۔ لیلا بیگم سوہن کو اس کے کمرے کی طرف چھوڑنے گئی جب عفان غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ یشب گھر میں بہت کم رہتا تھا۔ وہ سوہن کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی پر نظر نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ گھر سے دور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف عفان جو پہلے لاپرواہ تھا وہ مزید لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت دیر سے راتوں کو گھر آتا تھا اور اسے سوہن کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ سوزی، میری بات تو سنو۔ عفان بھاگتا ہوا سوزی کے پیچھے گیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم نے مجھے چیٹ کیا ہے، میرے ساتھ وقت گزار کر تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ سوزی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولی، یار، ڈیڈ نے بلیک میل کر دیا تھا کہ اگر میں اس سے شادی نہ کرتا تو مجھے جائیداد سے آگ کر دیتے، مگر مجھ پر بھروسہ رکھو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ عفان نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے، تمہاری باتیں اور تمہارے کام دونوں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو اپنے ماں باپ کو میرے لیے مناتے، تم نے میری محبت کی پرواہ نہیں کی۔ سوزی نے عفان کو دھکا دیتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سوہن کب سے عفان کا انتظار کر رہی تھی، بوجھل آنکھوں سے بار بار اٹھ کر بیٹھتی تاکہ اس کی آنکھ نہ لگ جائے۔ عفان نے بہت زیادہ ڈرنک کر رکھی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ سوہن نے عفان سے پوچھا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے عفان۔ عفان کے کان میں سوزی کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، تم ہو میری محبت کی قاتل، تمہاری وجہ سے سوزی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ عفان غصے سے سوہن کی طرف بڑھا اور اس کا گلا دبوچا، پے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور اسے لاتیں ماری۔ وہ اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا، اس پر جنون سوار ہوا تھا۔ یشب جو رات کو دیر سے آیا تھا تاکہ کسی سے اس کا سامنا نہ ہو، عفان کے کمرے سے چیخو پکار سن کر وہ فوراً سے بھاگتا ہوا عفان کے کمرے کی طرف آیا۔ بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ عفان فوراً سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عفان کو ایک دم ہوش آیا۔ سوہن کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اسے یقین تھا کہ اشر صاحب اسے نہیں چھوڑتے۔ عفان موقع دے کر فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ سوہن، سوہن اٹھو! یشب تڑپتا ہوا سوہن کی طرف بڑھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔
यशब को कुछ समझ ना आया। वो उसे फ़ौरन बाहों में उठाकर हॉस्पिटल भागा। सोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे बहुत बुरी तरह से अफान ने मारा था। देखें, ये पुलिस केस है, हम इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, डॉक्टर ने साफ लहजे में इनकार करते हुए कहा। प्लीज़ डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा, प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। यह शब्द रोते हुए ज़मीन पर गिर गया। उसकी हालत उस वक्त काबिल रहम थी। डॉक्टर उसे तसल्ली देकर सोहन का इलाज करने अंदर की तरफ बढ़ गया। अशर साहब और लैला बेगम भी फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचे। तो तुमने उसे क्या कहा? बस, मैं उसके सामने कुछ आंसुओं के साथ रोई और मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। सूजी ने हंसते हुए कहा। तो क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो? मुकाबिल ने सूजी से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सूजी ने इस शख्स को कहा और उसके साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। अफान, जो सूजी को ये बताने आया था कि उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और अब वो उसे अपनाएगा। सूजी का असल चेहरा देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गुस्से में गाड़ी में बैठा और रैश ड्राइविंग करता गाड़ी चला रहा था जब फुल स्पीड पर आते ट्रक से उसकी गाड़ी की टक्कर हुई और उसकी गाड़ी लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। यशब और अशर साहब हॉस्पिटल में थे जब उन्हें फ़ोन आया कि अफान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मौका पर ही जहाँ बहाक हो गया है। लैला बेगम धाड़ते धाड़ा धाड़े मार कर रोने लगी। अशर साहब और यशब ने उन्हें संभाला। इतने में डॉक्टर बाहर आई। यशब परेशानी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बहुत बेदर्दी से मारा गया है। आप लोग दुआ कीजिए, अगले 24 घंटे उनके लिए क्रिटिकल हैं। अगर उन्हें होश आ गया तो अच्छा है, वरना वो कोमा में जा सकती हैं, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गई और यशब उसके लिए दिल से दुआ करने लगा। 12 घंटे बाद उसे होश आ गया था, मगर फिर वो गुनूदगी में चली गई। मगर डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो ख़तरे से बाहर है। यशब ने फ़ौरन सजदा शुक्र अदा किया। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने उसकी सोहन को नई ज़िंदगी दी थी। 6 माह बाद सोहन अब भी यहीं रहती थी क्योंकि चच्ची ने उसे रखने से साफ इनकार कर दिया था। मगर वो ज़्यादातर अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लैला बेगम को भी बहुत शर्मिंदगी थी कि उन्होंने अपने बेटे की खातिर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। सारा बिजनेस यशब संभालता था। अशर साहब भी अफान की मौत के बाद बहुत ढह से गए थे। अशर साहब और लैला बेगम लॉन में बैठे हुए थे जब यशब ऑफिस से आता हुआ दिखाई दिया। बेटा, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है, अशर साहब ने यशब को मुखातिब किया। जी बाबा, बोलिए। बेटा, हमें सोहन की फ़िक्र है। बिन माँ बाप की बच्ची है और हमारी गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तुम्हारी माँ और मैं चाहते हैं कि सोहन से तुम्हारी शादी कर दी जाए। प्लीज़ बेटा, मान जाओ, अपने बाप की बात की लाज रख लो। अशर साहब ने नम आँखों से यशब की तरफ देख कर कहा। मामा बाबा, मुझे शर्मिंदा मत करें, जैसे आप दोनों की मर्ज़ी, यशब कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया? अशर साहब अपनी स्टडी में थे जब सोहन वहाँ आई। जी बेटा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अशर साहब ने सोहन को बैठने का इशारा किया। जी? सोहन ने हैरत से पूछा। बेटा, मैं जानता हूँ अफान के साथ तुम्हारी शादी करने का फ़ैसला गलत था हमारा, मगर जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते। तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम अकेले ये नहीं गुजार सकती। हम चाहते हैं तुम यशब से शादी कर लो। अशर साहब ने उम्मीद भरे लहजे में सोहन से कहा। अंकल, ये कैसे मुमकिन है? मैं कैसे उनसे शादी कर सकती हूँ? सोहन ने हैरानी और आंखों में नमी लिए कहा। बेटा, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, तुम्हारा भला ही चाहूँगा। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हारी अफान से शादी करवा कर, मगर हमारा यशब हीरा है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और यशब से शादी कर लो। अशर साहब ने अपने हाथ जोड़ते हुए सोहन से कहा। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं यशब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो अशर साहब के जुड़े हुए हाथ नहीं देख पाई थी। वो उसके बाप की जगह थे। सोहन उनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए उनकी बात मान गई। आज यशब और सोहन का सादगी से निकाह हो गया था और उसे यशब के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो परेशान सी बेड पर बैठी हुई थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था जब यशब कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। यशब सलाम करते हुए सोहन के करीब में बैठा। यशब ने उसका घूंघट उठाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, मगर सोहन को समझ ही नहीं आया कि वो क्या तासुर जाहिर करे। उसे यशब पर काफ़ी पहले गुस्सा था, मगर अफान से शादी और बाकी सब इस कदर तकलीफ़ दे था कि यशब की दी हुई तकलीफ़ बहुत पीछे रह गई थी। सोहन, तुम यकीन नहीं करोगी कि जब मैंने तुम्हें इनकार किया था उसके बाद मैं किस कदर तकलीफ़ में गुजरा हूँ।
تمہیں تکلیف دی تھی، اس کے بعد سے میں خود بے چین ہو گیا۔ قسم سے اب تک سلیپنگ بل کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تمہیں جب میں نے بھائی کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے لگا میرے سینے سے کسی نے دل نکال لیا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یشب نے اس کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ سوہن بھی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یشب کی باتوں کی سچائی اس کی آنکھوں سے ہو رہی تھی۔ سوہن روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور یشب نے اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں بھیج لیا۔ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ رفت بیگم نے سوہن کے بدلے جو رقم لے کر ہیرا کی شادی کی تھی، اس کا شوہر وہ ساری رقم لے کر فرار ہو گیا تھا اور وہ واپس سے اپنی ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر لڑکا کسی غلط صحبت میں ہو تو اس کے والدین اس کی جھٹ شادی کروا دیتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس معصوم لڑکی سے وہ بگڑے ہوئے لڑکے کی شادی کروا رہے ہیں اس کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑے گا، اور آنے والی لڑکی نے آپ کے بیٹے کی پرورش کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہوتی۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو سدھارنے کے بجائے ان کی شادیاں کرنا کوئی حل نہیں ہے۔